बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा हमला और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, इस हवाले से आज बात होगी। और अफ़गानिस्तान के मामलात में दिलचस्पी रखने वाले जो मेरे नाज़रीन हैं, उनके लिए ये ख़बर है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक इमदादी मिशन है अफ़गानिस्तान के लिए, यूनेमा, उसके मैंडेट में मज़ीद 1 साल की तोसी कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जो फ़ैसला किया है, ये तोसी जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं, अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए इस तोसी में क्या फ़ायदे हैं, आज इस हवाले से भी बात होगी। और ये बात भी होगी कि जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के हवाले से करारदाद मंजूर की गई है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में खैर मकदम किया है इस फ़ैसले का। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निमटने के इक़दामात के उन्वान से करारदाद की भारी अक्सरियत से मंजूरी का खैर मकदम करता है। ये करारदाद इस्लामी ताउन तंजीम OIC की जानिब से जनरल असम्बली की करारदाद की पैरवी के तौर पर पेश की गई थी, जिसमें 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के आलमी दिन के मौके पर मुकर्रर किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक, अदावत या तशद्दुद पर उकसाने के वाक़यात की मज़म्मत की, जो कुरान पाक की बेहुरमती, मसाजिद, मुक़द्दस मकामात और मज़ारात पर हमलों और मजहबी अदम बर्दाश्त की दीगर कार्रवाइयों, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनफी और दकियानूसी सोच, नफ़रत और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात का सबब बनते हैं। जनरल असम्बली ने रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो मजहबी अदम रवादारी, मनफी दकियानूसी सोच, नफ़रत, तशद्दुद पर उकसाने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून साजी और पॉलिसी इक़दामात करें। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एजेंसी की तैनाती के मुतालबे का खैर मकदम किया है। ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पेश की थी। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये तारीख़ी तकर्रुरी अपनी नौइयत की पहली तकर्रुरी होगी जो ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया की लानत का मुकाबला करने के लिए वक़्फ़ है। उन्होंने कहा कि ये करारदाद एक ऐसे नाजुक वक्त में मंजूर की गई है जब इस्लामोफोबिया में इजाफ़ा हो रहा है और दुनिया भर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक, तशद्दुद और इश्तियाल अंगेज़ी के बढ़ते हुए वाक़यात इसका मुँह बोलता सबूत हैं। गुज़श्ता रोज़ यानी 15 मार्च को, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि 2 दिन बीच में गुज़रे हों। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया गया था। सन 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की थी जिसके मुताबिक हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश की गई इस करारदाद को पाकिस्तान ने मुतारफ़ कराया था और OIC के 57 मुल्कों के साथ साथ चीन और रूस समेत 8 मुल्कों ने भी इस करारदाद की हिमायत की थी। इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने इस हवाले से काम किया था और दुनिया को बताया था कि इस्लामोफोबिया असल में है क्या और इसमें जो है कितने मुसलमान दुनिया भर में इसका शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा हमला शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ है एक तवील वक्फ़े के बाद, तवील तो नहीं खैर एक, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक वक्फ़े के बाद पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमला हुआ है और मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ है। जब हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विज़िट देखते हैं GHQ का, वहाँ उनका प्रोटोकॉल देखते हैं, वहाँ उनकी सदारत में इजलास देखते हैं और फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अज़म का इज़हार पाक फ़ौज की जानिब से, यानी अस्करी क़यादत की जानिब से और सियासी क़यादत की जानिब से, और इसके फिर अगले रोज़ ही ये हमला हम देखते हैं, तो बहुत सी कड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सारे ख़दशात जो हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं। इलेक्शन से पहले हमने कहा था कि इस इलेक्शन के बाद भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इलेक्शन से पहले भी अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, इलेक्शन के बाद भी अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, लेकिन जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल करने का सिलसिला जो है ये तर्क कर दिया था। इस वाक़े की ज़िम्मेदारी जो है ये एक तंजीम ने कबूल की है और ये तंजीम जो है इल्हाक़ रखती है हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप के साथ। ये ग्रुप जो है ये शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़्यादातर ऑपरेट करता है और ये जो वाक़या हुआ है इस हवाले से ISPR जो पाकिस्तानी फ़ौज का शोबा ताल्लुकात आमा है, यानी जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं या जो भी पाक फ़ौज के
پاکستانی فوج کے معاملات ہوتے ہیں تو جب میڈیا میں ایک بیان جاری کیا جاتا ہے تو ISPR کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، اور اس پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 6 دہشت گردوں پر مشتمل گروہ نے پاک فوج کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، اور سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بنائی تو دہشت گردوں نے بارود سے بری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی۔ اس کے بعد متعدد خودکش حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا، اور یہ جو جانی نقصان ہے یہ ہوا۔ اس میں جو ہے پھر مقابلہ بھی ہوا دہشت گردوں کا اور سیکیورٹی فورسز کا، اس پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا ہے۔ اور کلیئرنس آپریشن کے دوران لیفٹیننٹ کرنل کاشف کی قیادت میں فوجی دستوں نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے تمام دہشت گردوں کو مار دیا۔ تاہم فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی، جن کی عمر 39 سال اور تعلق ان کا کراچی سے ہے، اور کیپٹن محمد احمد بدر عمر، جن کی 23 سال اور ضلع تلہ گنگ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ صدر اور وزیر اعظم پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں نئی حکومت قائم ہوئی ہے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی نئی حکومت قائم ہوئی ہے۔ دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے، بلوچستان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے، دہشت گردی کا ہے، اور یہ بڑا واقعہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ حالات درست نہیں ہیں، حالات درست سمت کی طرف نہیں جا رہے۔ آج پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا امیر خان متقی کا، جو افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں، اور برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بات ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کے بیچ میں، اور دو طرفہ تعلقات کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ یہ کال موصول ہوئی وزیر خارجہ کو، اور باقاعدہ اسحاق ڈار نے اس کو سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کیا، جس میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے، تجارت، سلامتی، انسداد دہشت گردی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو بڑھانا پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ اسی حوالے سے افغان وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کیا گیا، جس کے مطابق امیر خان متقی نے امید ظاہر کی کہ اسحاق ڈار کے عہدہ سنبھالنے سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں مثبت اور تعمیری جو کردار ہے وہ اس میں مدد ملے گی کہ دونوں ملکوں کے مابین جو تعلقات ہیں وہ مضبوط بنائے جائیں۔ بیان میں افغان وزیر خارجہ کے حوالے سے کہا گیا کہ خطہ اپنے مثبت روایات میں روز بروز اضافہ کر رہا ہے، اور بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبوں کا عملی کام علاقائی سطح پر شروع ہو رہا ہے، اور ہم پاکستان میں تعمیری حصہ لینے کی توقع کر رہے ہیں۔ پاکستان سے ظاہر ہے کہ افغان طالبان کو یہ توقع ہے، اور اس رابطے کے دوران افغانستان کی جانب سے افغانستان کی حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار کو دورہ افغانستان کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے رابطے ہوتے ہیں تو اس میں دو طرفہ جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، جو دو طرفہ مسائل ہیں، جو کشیدگی کا باعث بننے والے مسائل ہیں، جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے سر فہرست جو معاملہ ہے وہ TTP کا ہے۔ اب TTP کا معاملہ، افغانستان کی قیادت کو پاکستان سے امید، پاکستان میں نئی حکومت، اور پھر شمالی وزیرستان میں اتنا بڑا حملہ، یہ ساری کڑیاں جب آپ ملاتے ہیں تو صورتحال بہت ہی خراب طرف جا رہی ہے۔ اور پاکستان نے جب بھی TTP کے معاملے پر بات کی ہے افغان قیادت سے، تو پھر اس قسم کے واقعات کا بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ ذکر ضرور اس رابطے میں بھی جو ہے جب دوبارہ اس حوالے سے بات چیت ہوگی، جب اسحاق ڈار افغانستان جائیں گے تو جب بڑے بڑے واقعات کا ذکر ہوگا تو اس میں اس واقعے کا بھی ذکر ہوگا، اور ان واقعات کا بھی ذکر ہوگا کہ جن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایسے واقعات بھی پاکستان میں ہوئے ہیں کہ جن میں بتایا گیا کہ جی افغان نیشنل جو دہشت گرد تھے وہ بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں۔ آتے ہیں یونیما کی طرف۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں جو اقوام متحدہ کا امدادی مشن ہے یونیما، اس کا جو مینڈیٹ ہے اس میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ افغانستان آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے کا ایسا ملک ہے، اور صرف افغانستان نہیں، پاکستان کو آپ دیکھ لیں اور آس پاس اس خطے کے دیگر ممالک کو دیکھ لیں تو پھر اقوام متحدہ کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ افغانستان کے بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ افغان مہاجرین کی بہت زیادہ تعداد جو ہے یہ پاکستان میں بھی انہوں نے یہ امدادی سرگرمیاں اقوام متحدہ کی دیکھی ہیں، اور یہی امدادی سرگرمیاں وہ افغانستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو افغانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے
کہ جو اقوام متحدہ کی جو امدادی سرگرمیاں ہیں یا جو اقوام متحدہ کا کردار ہے اس حوالے سے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں یہ لوگ. اور جو افغان طالبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے اصل میں اس کی سرپرستی بدماش ٹولہ کر رہا ہے، جو عالمی بدماش ٹولہ ہے، جو طاقتور ممالک ہیں، یہ ٹولہ اقوام متحدہ کی سرپرستی کرتا ہے. یہ افغان طالبان کی جب آپ بات سنتے ہیں، افغان میڈیا میں فالو کرتا ہوں تو مجھے یہ جو لفظ بھی میں نے استعمال کیا ہے بدماش کا، تو یہ بھی میں نے وہاں سے لیا ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں اقوام متحدہ ایک ایسی شکل ہے، نرم شکل ہے بدماشوں کی، یہ نرم ہاتھ ہے جو افغانستان کی جانب بھی بڑھتا ہے، جو کشمیر کی جانب بھی بڑھتا ہے، جو غزہ کی جانب بھی بڑھتا ہے، لیکن یہ ہے اصل میں بدماشوں کا ہاتھ. اور جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جیسے ہم کشمیر کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے، تو پھر یہاں پر ہمیں دوغلی پالیسی نظر آتی ہے. غزہ کے معاملے پر ہمیں دوغلی پالیسی نظر آتی ہے. دوحہ میں کانفرنس ہوئی 2 روزہ افغانستان کے موضوع کے اوپر، اور اس میں کوشش کی گئی کہ افغانستان کے لیے ایک خصوصی نمائندے کا تقرر کیا جائے، لیکن افغان طالبان نے یہ کہا تھا کہ خصوصی نمائندہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کا اس کی کوئی ضرورت نہیں. آلریڈی جو یوناما کی شکل میں امدادی مشن موجود ہے، بس وہی کافی ہے. اب جو صورتحال ہمیں اس وقت نظر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کی شکل میں دنیا کی ایک نمائندگی موجود ہے، یونیما کی شکل میں افغانستان میں دنیا کی ایک نمائندگی موجود ہے، اور اقوام متحدہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان کو اس طرح اکیلا چھوڑا جائے. کسی نہ کسی شکل میں اقوام متحدہ کی موجودگی افغانستان میں، اقوام متحدہ یہ سمجھتا ہے، امریکہ اور مغرب یہ سمجھتا ہے، اور افغان طالبان کے بقول دنیا کے جو 5 بڑے بدماش ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی شکل میں افغانستان میں ان کی موجودگی ضروری ہے. اب یوناما کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سیاسی معاملات جو ہیں افغانستان میں، جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں، جو لوگوں کی امداد کے حوالے سے معاملات ہیں، تو ان پر یہ یوناما جو ہے یہ نظر رکھتی ہے. خصوصاً بہت زیادہ کام انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے یہ تنظیم جو ہے یہ کرتی ہے، یا ادارہ جو ہے یہ کرتا ہے. اب اگر رپورٹس کا جائزہ لیا جائے، اقوام متحدہ کی رپورٹس ہوں، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی رپورٹس ہوں، امریکہ کی رپورٹس ہوں، یا اس قسم کی دوسری جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کی رپورٹس ہوں، یورپی یونین کی رپورٹس ہوں، تو یہ ساری رپورٹس بتاتی ہیں کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور تمام اس قسم کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کی شدید رد عمل آتا ہے اس پر پھر افغان طالبان کا، اور رد کرتی ہے افغان حکومت ان سارے رپورٹس کو، اور یہ کہتی ہے کہ جی یہ صحیح تصویر کشی نہیں ہے افغانستان کی. افغانستان کے لوگ، افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ خوش ہیں، مطمئن ہیں. جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغان عوام کی خوشی کا یا افغان عوام کی اطمینان کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. یعنی کوئی ریفرینڈم وہاں پہ نہیں ہوا، کوئی وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا. اب الیکشن کے معاملے کے اوپر اگر بات کی جائے تو افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام میں الیکشن کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں پہ بیعت کا تصور ہے. ایک امیر المومنین ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کیا جاتا ہے، اور پھر جو اس طریقے سے حکومت جو ہے وہ قائم ہے. 20 سال انہوں نے جدوجہد کی ہے، 20 سال وہ امریکہ کے خلاف لڑے ہیں، اور مذاکرات بھی انہوں نے خود کیے ہیں، وہ جنگ میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، وہ دوحہ میں معاہدہ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یعنی مذاکرات میں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو اب طالبان کا یہ حق ہے کہ وہ افغانستان پر حکمران رہیں. کتنے عرصے تک یہ حکمران رہیں گے یہ کسی کو نہیں معلوم. اور جب انکلوسیو حکومت کی بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ عالمی برادری جو ہے یا افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں، باقاعدہ لوگ انتخاب کریں اپنے حکمرانوں کا. وہ ایسی حکومت ہوگی جس میں تمام طبقات کی نمائندگی ہو، اس میں خواتین شامل ہوں، اس حکومت میں نوجوان شامل ہوں. لیکن ساتھ ساتھ اقوام متحدہ ہو یا عالمی تنظیمیں ہوں، یہ اس بات کا بھی اعتراف کرتی ہیں کہ پہلے کی نسبت افغانستان میں بہت زیادہ امن قائم ہوا ہے. پوسٹ کی کاشت جو پہلے ہوتی تھی، افیون کی کاشت، پوسٹ کی کاشت، منشیات کا کاروبار، سمگلنگ، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا قلع کما کیا ہے افغان طالبان نے. اور جس طریقے سے وہاں پہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا گیا ہے، تو یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر جرائم کی شرح جو ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور مختلف آراء ہیں. افغان حکومت کے دعوے اور پھر دوسری طرف عالمی جو رپورٹس ہیں
وہ، لیکن ان سارے حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو افغان حکومت کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، افغان طالبان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک تو دنیا بھر کے ساتھ ان کے پنگے مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اقوام متحدہ کو صاف انکار کیا کہ جی ہم نے دوحہ کانفرنس میں وہ جو 2 روزہ میٹنگ تھی اس میں شریک نہیں ہونا، کیونکہ افغانستان سے اگر ہم جائیں گے تو بطور حکمران ہم اس کانفرنس میں جائیں گے، اور افغانستان سے اگر کوئی نمائندہ اس کانفرنس میں شریک ہوگا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نمائندہ کون ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے۔ یہ چونکہ افغان طالبان کو، افغان حکومت کو، امارات اسلامی کو بتایا نہیں گیا، تو اس لیے افغان حکومت نے اس کانفرنس میں شرکت سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے، یہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ، یہ زیر دباؤ لانا، یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن سب سے زیادہ جو ایک تشویش کی بات ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے مابین کشیدگی ہے، اور اس میں بنیادی نقطہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ افغان طالبان بہرحال اس دعوے کی یا اس مطالبے کی تردید کرتی ہے۔ اب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ گورنر قندھار جو ہیں ملا اختر شیرین ایک بار پھر پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے بھی وفد یا وفود افغانستان جا سکتے ہیں، اور وفود کا یہ جو تبادلہ ہے اس سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی گئی ہیں۔ یہ جو شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں اور وہاں سے مبارکباد کے پیغامات آئے ہیں، ان کو بھی بڑا مثبت قرار دیا جا رہا ہے۔ جو امیر خان متقی نے اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اس کو بھی کافی مثبت قرار دیا جا رہا ہے سفارتی حلقوں میں، اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ایک بار پھر معمول پر آ سکتے ہیں اگر یہ رابطے جاری رہیں۔ دورہ افغانستان کی دعوت دی گئی ہے اسحاق ڈار کو، اب اگر وہ افغانستان جائیں گے اور وہاں پر بات چیت کریں گے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں، اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدہ تعلقات ہیں ان میں کوئی بڑی تبدیلی آئے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آخر میں ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا اور اپنا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ کمنٹ سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اور میری جو حوصلہ افزائی ہے اس سے ظاہر ہے کہ مجھے اطمینان ملتا ہے، اور اطمینان جس بندے کو ملتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے۔ تو میری خوشی اگر آپ کو عزیز ہے تو میرا چینل سے ضرور سبسکرائب کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ۔